नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, गुज़श्ता 24 घंटे की अगर आप अखबारी और मीडिया की इतलात को देखें तो ऐसा लगता है कि तमाम तर जो तवज्जो है वो मरकूज़ है PMLN की अंदरूनी सियासत की तरफ, जहाँ ये दावे किए जाते हैं कि शहबाज शरीफ साहब और मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा के दरमियान में चपकलिश जो है और इख्तलाफात इतने बढ़ चुके हैं, दूरियाँ इतनी बढ़ गई हैं आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के बाद, और शहबाज शरीफ साहब महसूस करते हैं कि उनकी हिकमत अमली जो थी आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की, उस पर अमल न करके PMLN ने और मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा ने पार्टी को नुकसान पहुँचाया और शहबाज शरीफ साहब इस्तीफ़ा देने के बारे में सोच रहे हैं। ये एक दिन पहले की अखबारी हेडलाइन बनी। उसके बाद बाकायदा शहबाज शरीफ साहब से एक टेलीविज़न इंटरव्यू में सवाल पूछा गया कि क्या आप इस्तीफ़ा देंगे, जिस पे शहबाज शरीफ साहब ने कैटेगोरिकली तौर पे कहा कि मैं ऐसी बात खबर जाली है और ऐसी कोई बात नहीं है। अब दूसरी तरफ हुकूमत के जो वज़रा हैं, जैसे वज़ीर दाखिला हैं, वो मुसलसल ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि PMLN की अंदरूनी सियासत जो है अब एक ऐसी नहज पर खड़ी है कि शहबाज शरीफ साहब शायद हुकूमत से भी बात करना चाहेंगे, शायद हुकूमत से कोई वो तावन करना चाहेंगे, हुकूमत की तरफ आना चाहेंगे। बात बहुत अजीब है, नाकाबिल यकीन है। हम इस हवाले से एक भरपूर डिस्कशन करेंगे। मुझे इस डिस्कशन में ज्वाइन कर सकेंगे जनाब मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, जो कि मेंबर हैं नेशनल असम्बली में PMLN के बड़े प्रोमिनेंट मेंबर हैं, और मेरे साथ ही तशरीफ़ रखती हैं जनाब जरताज गुल साहिबा, जो कि मिनिस्टर स्टेट हैं फॉर क्लाइमेट चेंज के लिए, PTI की MNA हैं, DG खान से मेंबर हैं PTI की कोर कमेटी के लिए। इससे पहले कि मैं इन दोनों से बात करूँ प्योरली जो इस वक्त पॉलिटिक्स है, मैं बात करना चाहता हूँ उस केस के हवाले से जिसमें बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब मुझे ज्वाइन करेंगे फ़ोन पे, जहाँ पर एक सेशन कोर्ट लाहौर ने हमज़ा शरीफ और शहबाज शरीफ हमज़ा शरीफ को की जो बेल है FIA के केस में, जिसका ताल्लुक रमज़ान शुगर मिल और हमज़ा शुगर मिल से है, जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बना रखा है, उसमें सेशन कोर्ट ने एक बार फिर बेल में तोसी की है। 16 अगस्त तक उसको आगे बढ़ाया है। इस केस की क्या अहमियत बनती है, इस मौके के ऊपर इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब, सेनेटर। बैरिस्टर अस्सलाम वालेकुम। बैरिस्टर साहब, ये जो केस है इसकी क्या अहमियत है? क्या ये कमज़ोर केस है, क्या ये मजबूत केस है, क्या ये अभी ख़त्म होने को जा रहा है? नहीं, मेरे ख्याल में जो कम अज़ कम मेरी राय है, मैं इसकी दस्तावेज़ात से नहीं देखी, लेकिन जो आता रहता है टेलीविज़न पे भी, मीडिया में भी और अखबारात में भी, और जो इन केसेस में जिस किस्म की शहादतें और जिस सबूत, दस्तावेजी सबूत गवर्नमेंट को मिला है, मेरे तो ख्याल में प्रोसिक्यूशन का ये बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है, जो इस हद तक मैं कह सकता हूँ। बाकी जमानत होना हो जाती है, इनकी ज़रा शरीफ खानदान पे रियायत ज़्यादा है, और 16 दिन की ये बढ़ा देना तारीख को, ये कोई आम तौर पे नहीं होता। तो लोग इस पे सोचते हैं कि शायद इनकी जानिब ज्यादा मेहरबान नजरों से अदालतें देखती हैं। नहीं बैरिस्टर, आप क्या कहते हैं कि 15 दिन की तोसी होना बेल में, जबकि तो ये कोई बहुत बड़ी गैर मामूली चीज़ लगती है आपको 15 दिन की तोसी हो जाना, एक्सटेंशन हो जाना? हाँ, 15 दिन की तोसी अमूमन इससे ज़रा कम होती है, पर ठीक है, ये इसमें शक नहीं है कि ये कोई किसी इंडिविजुअल जज की भी बात नहीं है। इंडिविजुअल इंफरादी तौर पे जज इनकी तरफ मायल हो। 1993 में जब इनकी गवर्नमेंट रिस्टोर की जाती है, ठीक, तो उसी ग्राउंड पे 1997 पे उन्हीं ग्राउंड पे बीबी की रिस्टोर नहीं होती, ये हमला कर लेते हैं अदालत पर, ये कोई इनको पूछता नहीं है, ये जजों को ब्लैकमेल करते हैं, टेलीफोन पे टेपें चलती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में आता है, इनको कुछ नहीं होता। पर इन्होंने जिस किस्म की आबियारी की है, ये एक तो अहम इदारों की, वो भी बड़ी अजीब है। अब ठीक है, तो आप बेसिकली तौर पे समझते हैं कि केस तो मजबूत है, लेकिन शायद एक हमदर्दी जो है वो पाई जाती है। लेकिन जो इससे पहले जितने केसेस आए हैं नैब के, जिनका चर्चा बहुत हुआ गुज़िश्ता 3 बरस में, कोई भी केस बाद में अदालती स्क्रूटनी का सामना नहीं कर सका। जब अदालत में सवाल उठे हैं प्रोसिक्यूशन के केस के ऊपर, एविडेंसेस पे, तो आपने देखा, हम सब ने देखा
کہ کوئی بھی کیس جو ہے وہ زیادہ دیر چل نہیں سکا. بہت سے کیسز بنائے گئے ہیں, خالی یعنی کہیں ڈاکٹر مفتاح اسماعیل پہ بنایا گیا, کہیں شاہد خاقان عباسی پہ بنایا گیا, کہیں خواجہ آصف پہ بنایا گیا, احسن اقبال صاحب پہ بنایا. کوئی کیس سٹینڈ نہیں کر سکا لیگل اسکروٹنی کو. نہیں ڈاکٹر صاحب یہ بات درست نہیں. لیگل اسکروٹنی کا ابھی موقع ہی نہیں آیا, یہ تو اسٹیج ہی نہیں ہے. سپریم کورٹ نے بڑے واضح طور پہ جب یہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جناب اطہر مندیلا نے رعایت دی تھی ضمانت کی میاں نواز شریف کو اور 45 صفحے کا فیصلہ لکھ دیا تھا, تو اس پہ سپریم کورٹ نے چیف جسٹس کھوسا نے بڑا اسٹرانگلی کہا تھا کہ یہ اس طرح مرحلہ نہیں ہے اسکروٹنی کا کہ آپ ایویڈنس کو, یہ ایویڈنس فائل ہوگی, ایڈمٹ ہوگی, اس پہ جرا ہوگی, اس کی جانچ پڑتال ہوگی, اس کے بعد کہیں جا کے آپ اس پہ اس قسم کا ورڈکٹ دے سکتے ہیں. بیل اسٹیج پہ نہیں دے سکتے, بیل اسٹیج نہیں ہے. بٹ آپ دیکھیں کوئی اور جماعت ہے, کوئی اور سیاسی جماعت ہے بر صغیر کی جس نے 6 سپریم کورٹ کے ججز کو سینٹ میں 6 سال موقع دیا ہو, ان کو یا ان کے بالکل عزیز قریبی عزیز اقربا کے سینٹ میں لے گئے, ججز کو بھی لے گئے. اچھا ایک آخری کوشچن ہے, لیکن آصف علی زرداری صاحب کے خلاف بھی جو کیسز ہیں وہ بھی تو آہستہ آہستہ منظر عام سے ہٹتے ہی چلے جا رہے ہیں. جو مختلف کیسز آئے تھے فیک, ان کے خلاف کیسز منظر عام سے بالکل ہی ہٹتے جا رہے ہیں. ان کو تو کراچی سے ایک دن کے لیے بلا, وہ بیمار ہیں, وہ کہتے ہیں میں نہیں آ سکتا ہوں. ان کو ایک دن کے لیے مطلب یکدم کہا جاتا ہے کل آپ پیش ہوں جناب. ٹھیک, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو تو ایک دم بیماری کی حالت میں بھی طلب کیا جاتا ہے. لیکن یہاں آپ دیکھیں کہ 6 سینیٹرز کو 6 سپریم کورٹ کے ججز کو سینیٹ میں ہی لے جانا, ایک سپریم کورٹ کے جج کو پریزیڈنٹ بنا دینا, ایک سپریم کورٹ کے جج کو بی سی سی پی کہتا ہوں پی سی بی کا چیئرمین بنا دینا, ایک سپریم کورٹ کے جج کو کینڈیڈیٹ بنانا وہ پریزیڈنٹ, ایک اور دوسرے کو, ایک کو تو پریزیڈنٹ بنایا, ایک اور کو کینڈیڈیٹ لیا انہوں نے فار پریزیڈنٹ, لیکن وہ الیکشن ہار گیا, پھر ان کو گورنر. سمجھ گیا ہوں. اعتزاز صاحب بہت شکریہ, بیرسٹر صاحب بہت شکریہ, مجھے آگے چلنے دیجیے. جاوید لطیف صاحب میرے ساتھ ہیں, زرداد گل صاحبہ میرے ساتھ ہیں, بہت ہی انٹرسٹنگ میرے پاس ٹکڑے. سب سے پہلے میں آپ کو 2 ٹکڑے دکھاتا ہوں جو انٹیریئر منسٹر پاکستان کے وزیر داخلہ جناب شیخ رشید احمد صاحب کو شہباز شریف صاحب کے حوالے سے کہہ رہے ہیں, اور یہ دعویٰ بھی انہوں نے کر دیا ہے کہ شہباز شریف صاحب شاید حکومت سے بھی بات کر سکتے ہیں, جو بہت عجیب لگتا ہے مجھے, لیکن سنیں کہ کیا کہتے ہیں. دیکھیں اگر شہباز شریف ماضی کو بلا کے بات کرنا چاہتا ہے تو حکومت تو کبھی اپوزیشن کے دروازے بند نہیں ہو سکتے سیاست میں, اور پہلی بسم اللہ ہی جو ہے کہ مشین ووٹنگ سے کرے. دوسرا ٹکڑا بھی سن لیتے ہیں جو تھوڑا ذرا لمبا شیخ صاحب کا. نون لیگ اور شین لیگ میں مفاہمت اور مزاحمت کی آپس میں اندر سے جنگ ہے. عمران خان کو کوئی تھریٹ نہیں ہے, وہ لکی آدمی ہے, نہ پیپلز پارٹی سے نہ نون لیگ سے. یہ مزاحمت اور مفاہمت دونوں پالیسیاں ناکام ہوں گی. کشمیر میں بھی ہوئی ہے, سیالکوٹ میں بھی ہوئی ہے. اقتدار کے بھوکوں کا جو جمعہ بازار لگا ہوا ہے وہ ان کو کوئی پذیرائی نہیں مل رہی. کل سیاست یہ 40 کیمروں کے اندر ہو رہی ہے, باقی ان کی کوئی سیاست نہیں ہے. ختم ٹھس, یہ اپنی انگلیاں کاٹیں گے, ان کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں. یہ وہ پریڈومیننٹ بیانیہ ہے جو اس وقت حکومت کے وزراء کا اور حکومت کے جو سپورٹو اینالسٹ ہیں ان کا بہت حد تک یہ بیانیہ ہے پی ایم ایل این کے حوالے سے. یہی بات کا آغاز کرتے ہیں. میاں جاوید لطیف صاحب میرے رائٹ پہ ہیں, زرداد گل صاحب میرے لیفٹ پہ ہیں. صاحب اس کو کیسے رسپونڈ کرتے ہیں؟ یہ جو پورا ایک بیانیہ گزشتہ 1 ہفتے سے آزاد کشمیر کے الیکشن کے بعد چل رہا ہے کہ آزاد کشمیر میں آپ کی پارٹی چونکہ بالکل پٹ گئی, آپ کو بڑی امیدیں تھیں, آپ کی حکمت عملی غلط ہو گئی, آپ لوگ اداروں کے خلاف بات کرتے تھے, غیر مناسب کرتے تھے, پھر سیالکوٹ میں بھی آپ کو ایک ریورسل ہو گیا جو آپ کا ایک اسٹرانگ ہولڈ تھا, اور آپ کی پارٹی میں مسلسل ایک سول سرچنگ ہو رہی ہے, پھوٹ سی پڑ گئی ہے, تناؤ کی کیفیت ہے, لڑائی جھگڑا چل رہا ہے. اس پہ کیا رسپونڈ ہے؟ شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں اگر اجازت دیں تو پہلے جو آپ نے اعتزاز احسن صاحب کی گفتگو سنائی, لیگل وہ دے رہے جو لیگل نہیں تھی, پولیٹیکل اور لیگل, شہزاد اکبر کا وہ رول ضرور ادا کر رہے تھے نظر آئے مجھے یہ. آپ اگر وہ ہوتے تو میں ان سے یہ ضرور سوال کرتا کہ جہانگیر ترین صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے. جہانگیر ترین صاحب کو جب بیل انہوں نے کروائی سیشن کورٹ سے ہی,
تو اس کے بعد ایک پریشر گروپ وجود میں آیا اور پھر ملاقاتیں ہوئیں پرائم منسٹر سے اور پھر کیا ایک دوسرے کی باتیں مانی گئیں اور پھر کیا NRO ہوا, کیا اس پہ لب کشائی کریں گے؟ دوسرا میں ان سے یہ ضرور سوال کرتا کہ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ عدلیہ کے حوالے سے جو الزامات ہم پہ لگا رہے ہیں کیا یہ بتانا پسند فرماتے کہ نواز شریف طیارہ ہائی جیکر تھے جو ان کو سزا ہوئی تھی, اور اگر سزا ٹھیک ہوئی تھی تو پھر وہ سزا ختم کیسے ہوئی؟ یا وہ رول غلط تھا یا یہ اشارہ کر رہے تھے کہ بہت سالوں کے بعد بھی دیکھیں ان کے کیسز کھل رہے ہیں. میں وہی عرض کر رہا ہوں, میں بہت سالوں کی بات کر رہا ہوں, 9 سال کے بعد میرا. ہاں, اور پھر میں اسی طرح یہ عرض کرتا ہوں کہ کیا آپ دیکھیں کہ نیب نے جو کیسز ختم کر دیے کیا کئی سالوں کے بعد وہ اوپن کیے جا سکتے تھے؟ چودھری برادران کے کیسز آپ کے سامنے ہیں کہ کس طرح وہ بند ہوئے اور کس طرح کورٹوں سے فیصلے بھی آئے. پھر آپ مجھے یہ کہنے کی پھر اجازت دیں گے کہ کیا آپ یہ کوئی بتا سکتا ہے کہ نواز شریف کا پاناما میں آف شور کمپنی میں کوئی ذکر تھا؟ جن کا ذکر تھا نہیں سارے افسانے میں ان کو تو اقامہ میں سزا ہو گئی, اور عمران خان صاحب کی آف شور کمپنی بھی تھی, باقی اقامہ میں 450 کے قریب لوگ تھے. کیا اعتزاز صاحب اس پہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ 5 سال بعد بھی کسی پر کیس چلا جو 450 میں لوگوں؟ لیکن میں اس کو چھوڑتا ہوں, میں آگے وہ ہے نہیں ساتھ, ورنہ یہ جو شہباز شریف ہے زیادہ دلچسپی لوگوں کو. اب آ جائیں جو بات آپ ایک جو فرما رہے ہیں, شیخ رشید کہہ رہے ہیں, یا آپ نے کوٹ کیا کہ پچھلے 8-10 دنوں میں جو کچھ میڈیا پہ شہباز شریف صاحب سے سوال پوچھا گیا ایک 1-on-1 انٹرویو میں, انہوں نے جواب دیا کہ جعلی خبر ہے. جی میں وہی عرض کرنے لگا ہوں, یہ ایک دباؤ بڑھانے کا ایک چیف ایگزیکٹو سے لے کر باقی تمام جو اس میں کردار ہیں ان کا ایک بنایا ہوا ڈرامہ تھا کہ آپ کشمیر میں جو کچھ آپ نے کیا اس کے بعد آپ نے وہی سیالکوٹ میں دہرایا, وہ تسلسل تھا 2018 کا اور گلگت بلتستان کا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کہہ رہے تھے کہ بیانیہ پٹ گیا جناب. اچھا بیانیہ جو پٹ گیا ہمارا اور مفاہمتی بیانیہ سامنے آ گیا, جو مزاحمتی بیانیہ وہ ہے کیا؟ ہم یہی کہتے ہیں نا مئی صاحب کہ آئین قانون کی بالادستی ہونی چاہیے. بیانیہ ہے کیا ہمارے؟ یہی بیانیہ ہے نا. مجھے آپ بتا دیں کہ آپ کے آئین کو نہیں مانتے, کیا اداروں میں بیٹھے لوگ آئین کو نہیں مانیں گے؟ کیا پاکستان کے اندر جنگل کا قانون ہونا چاہیے؟ اور اگر آئین قانون کی بالادستی کے لیے پچھلے 5-6 سالوں سے اگر ہم احتجاج کر رہے ہیں, کوئی مزاحمت اس کو کہتا ہے, ہمارے نزدیک یہ مزاحمت نہیں ہے. مزاحمت ہمارے نزدیک ہوتی ہے کہ آپ پہاڑوں پہ چڑھ کر آپ طاقت کا. اب آ جائیں جو مفاہمت کی بات کرتے ہیں, میں وہی عرض کرنے لگا ہوں, ہم تو یہ بات بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم آئین قانون کی بالادستی کے لیے جو جدوجہد کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, کرتے رہیں گے اس وقت تک جب آئین قانون کی بالادستی قائم نہیں ہو جاتی. شہباز شریف صاحب, اب جو شہباز شریف صاحب بات کر رہے ہیں وہ سٹینڈ نہیں لے رہے جو مریم لے رہی ہیں. انہوں نے بھی غلط نہیں کی, انہوں نے بھی بات یہی کی ہے کہ بھائی ہم آئیں, ہم پچھلی غلطیوں سے سیکھیں. ہم نے جو, اور دیکھیں مفاہمت کس سے ہوتی ہے, اشارہ کس طرف ہے؟ سر مجھے عرض کرنے دیں, مفاہمت 2 فریقوں میں ہوتی ہے, اور 2 فریق کون ہوتے ہیں؟ جو اعتراف کرتے ہیں کہ ہم سے یہ غلطیاں ہوئی تھیں اور اس کا ادراک کرتے ہیں کہ آئندہ یہ غلطیاں نہیں دہرائی جائیں گی. تو شہباز شریف نے بھی غلط نہیں کہا کہ اداروں میں بیٹھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں, ہم بھی ایک ادارہ ہیں, پارلیمنٹ بھی ایک ادارہ ہے, اس سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں, آپ بھی ایک ادارہ ہیں, اور تمام سویلین جو ہیں پاکستانی قوم جو ہے, کیا آپ غلطی کر سکتے ہیں؟ ایک سیکنڈ کے لیے سر بریک سے پہلے نا سرتاج کو ایک جملہ مجھے کہنے دیں, یہ خاصی چیزیں ہیں, ایک اجازت دے دیں. کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ کوئی فرشتہ ہوتا ہے دنیا میں جس سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے, مگر ان سے سیکھا جانا چاہیے, یہی شہباز شریف کہہ رہے ہیں. سرتاج گل آپ کا اس پہ کیا ریسپانس ہے؟ بریک سے پہلے ایک دفعہ لے لیں آپ کا ریسپانس پوری. میں ریسپانس دوں گی ڈاکٹر صاحب, لیکن اگر آپ مجھے ٹائم دیں گے, اگر آپ نے فوراً نہیں میں پھر دوبارہ بھی شروع کر لوں گا, ابھی کر تو لیں ایک دفعہ, آپ انٹر تو ہو جائیں. جی, تو پھر بہتر یہ کہ بریک سے پہلے میں ذرا یہ کورٹ کے بارے میں آپ کو بتا دوں. یہ اچھا ہوا کہ آج میاں جاوید لطیف صاحب کچھ کنفرنٹ کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کو, ارتضاء حسن صاحب کو. ادروائز تو یہ تجویز کو نندا ہیں اور یہ ان کے ترجمان ہیں پیپلز پارٹی کے, اور یوزلی پچھلے دنوں تو لگتا تھا کہ شاید PMLN پیپلز پارٹی کے اندر ضم ہو گئی ہے,
اور یہ دونوں جو ہے آپ کو پتہ ہے یوسف رضا گیلانی کے دونوں سائڈ پہ جو احسن اقبال صاحب اور خاقان عباسی صاحب ان کے تجویز کنندہ اور تصدیق کنندہ ہوا کرتے تھے اور ان کے نعرے لگایا کرتے تھے. اینی ہاؤ جب سینٹ میں ان کے ساتھ دو ہاتھ ہو گئے تو اس کے بعد کچھ ابھی پی ایم ایل این کے کچھ اسپوکس پرسن میں فرق آیا ہے. تو اگر کنفرنٹ کرنا ہے اور اگر آپ نے بار بار اقامے کی بات کرنی ہے, کورٹس کی بات کرنی ہے, سب سے پہلے بات تو یہ کہ اگر آپ نے کورٹ کو عزت دینی ہے, اس کے فیصلے کو عزت دینی ہے, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو نواز شریف صاحب جھوٹ بول کے گئے ہیں, اشتہاری ہیں, مجرم ہیں, ایبسکانڈر ہیں, اور یہ میں نہیں کری, یہ کورٹ کہہ رہا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ان کو ٹیلی فون کال کرے, ان کی بیٹی کرے, چاہے یہ کرے, ان کی پارٹی کرے, اور ان سے کہیں کہ پلیز پہلی فلائٹ پکڑ کے کورٹ کو عزت دے کے اپنے مقدمات کا جو ہے آپ فیس کریں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کو بیل ملتی ہے, ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے, یا کسی کی سزا سسپینڈ ہو جاتی ہے, یا کوئی پروسیکیوشن میں کوئی ایشو آ جاتا ہے, اٹ ڈز ناٹ مین کہ جب شہباز شریف سے پوچھا جائے کہ آپ کے پاس 25 ارب روپے کہاں سے آئے ہیں اور آپ کہیں اور وہ 14 چپڑاسیوں کے ذریعے جو ہیں ان کے اکاؤنٹس میں ہو, تو آپ جواب یہ دیں کہ میرے بیٹوں سے پوچھو. اور جب آپ کے بیٹے سے پوچھا جاتا ہے جو کہ ایک عام بیٹا نہیں ہے, وہ بھی اس وقت اپوزیشن لیڈر ہے حمزہ شہباز, جب ان سے وہ کہتے ہیں میں تو سیاست میں بہت زیادہ بزی تھا اور بزی ہونے کی وجہ سے مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے اکاؤنٹ کے اندر اربوں روپے کہاں سے آ گئے. یا پھر اگر آپ یہ کہیں کہ آپ کے پاس 1990 میں ڈکلیئر پراپرٹی 27 لاکھ تھی اور جب آپ خادم اعلیٰ یہاں سے ریٹائر ہوئے, جب آپ کا عوام نے ریجیکٹ کیا تو وہ 7 ارب کی کیسے بن گئی, تو آپ کہیں کہ میرے پاس تو 10 بھینسیں تھیں, میں ان کے دودھ سے گزارا کرتا تھا. یا پھر اگر آپ سے سوال یہ پوچھا جائے, آپ سے ایف آئی اے سوال کرتی ہے کہ یا مریم سے سوال کرتی ہے کہ آپ کے پاس 3 موزہ جات میں لاہور میں آپ کے پاس اتنے کنال کی پراپرٹی کیسے آ گئی, تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ جمہوریت کو خطرہ ہے یا آپ پھر عورت کارڈ کھیلتے ہیں. سو میرا مقصد یہ ہے کہ کسی کی سزا سسپینڈ ہونے سے یا بیل کو ایکسٹینڈ کرنے سے یا بیل ملنے سے سزا ختم نہیں ہو جاتی. آپ کو یہ جواب تو دینا ہی پڑے گا کہ کس کا والد امیر تھا اور کس کا والد غریب تھا, یہ آپ کو جواب دینا پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس ہر فورم موجود ہے, آپ کے پاس پارلیمنٹ کا فورم موجود ہے, آپ کے پاس پریس کانفرنس کا فورم موجود ہے, آپ کے پاس آپ کی پولیٹیکل پارٹی ہے, ساری چیزوں کو گولی مارے, کون آپ کے اوپر کیا الیگیشن لگاتا ہے بتا دینا. وہ جو کہا کرتے تھے یہ ہے وہ ذرائع تو کبھی بتا بھی دینا کہ وہ ذرائع کون سے ہیں جو آپ نے کہا تھا. چلے جنرلائز وارمنگ اپ ہو گئی, اصل سوال تو تھا جو اب پھر اس کے بعد جب آپ بریک لے لیں گے نا, بریک سے جب آپ واپس آئیں گے تو آپ کائنڈلی ذرا مجھ سے مفاہمت اور یہ مزاحمت کے بیان میں چاہوں گا صرف یہ ہے کہ جو میرا مین سوال تھا کہ کیا شہباز شریف میں اور محترمہ مریم نواز میں اتنی کھچاؤ کسی کیفیت ہے جس کو مسلسل سبھی لوگ اس کی میڈیا پہ بات کر رہے ہیں, وہ میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ کس حد تک ہے یا نہیں ہے, ہمیں نہیں پتا, لیکن اس کے بارے میں ایک تاثر ضرور ہے. مزید بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین وقفے سے پہلے میں نے خاصی کوشش کی کہ اس سوال کی طرف میں اپنے پارٹیسپنٹ کو لا سکوں جو سوال اس وقت لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ پی ایم ایل این کی اندرون خانہ سیاست میں آزاد کشمیر کے الیکشن کے بعد کیا ہو رہا ہے, اور یہ جو ایک افواہیں ہیں, چہمگوئیاں ہیں, ایک رومر مل چل رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب اور محترمہ مریم نواز میں فاصلے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے ریزگنیشن کا سوچا, ان سے پوچھا گیا, ریزائن نہیں کر رہے ہیں, ان کی پالیٹکس کہاں کھڑی ہے, محترمہ کی پالیٹکس کہاں کھڑی ہے. اسی سے بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں, اگر آپ اجازت دیں تو تھوڑا کوئکلی میں رسپانس. سر یہ صرف ہمیں سمجھا دیں, کیا واقعی ہی کوئی ایک اس حد تک ٹینشن ہے محترمہ مریم نواز اور شہباز شریف صاحب؟ یا واحد صاحب, اگر آپ اس فیملی کو جانتے ہیں اور بڑے کرائسس نشیب و فراز آئے ان کی 35-40 سالہ سیاسی زندگی میں, تو ہم نے تو بڑی دفعہ سنا کہ فیملی تقسیم ہو گئی, اس کا موقف اور ہو گیا, دوسرے کا موقف وہ اور ہو گیا, لیکن آج تک کسی نے یہ تو نہیں دیکھا کہ وہ الگ ہو. آج بھی یہی ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ آپ اپنی رائے دیتے ہو, ٹھیک ہے, آپ کا لب و لہجہ مختلف ہو سکتا ہے. رائے میں کیا فرق ہے شہباز شریف اور مریم کی؟ ہاں یس, ہمارا کہنا یہ ہے یا جماعت کا 90% لوگوں کا موقف یہ ہے کہ کسی طور پر بھی اگر اس کو مفاہمت کہتے ہیں کہ آئین قانون پر کمپرومائز کر لیا جائے تو یہ ہمیں قبول نہیں ہے. ٹھیک, ہم مفاہمت چاہتے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں 90% لوگوں کا یہ موقف ہے کہ آپ آئین قانون میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کا احترام کریں. جس طرح شہباز شریف نے یہ بات کہی کہ پرائم منسٹر ٹھیک کہتے ہیں اور یہ ہونا چاہیے کہ ایک پیج پہ سب کو ہونا چاہیے, وہ انہوں نے بالکل یہ کہا, اور ہمارا بھی یہی کہنا ہے کہ چیف ایگزیکٹو کے متحد تمام ادارے ہوتے ہیں آئین قانون کے مطابق. چیف ایگزیکٹو کہتے ہیں پرائم منسٹر کو؟ یس بالکل, اور اس کی بات مانی جانی چاہیے. شہباز شریف نے یہ بات کہی کہ اگر
उस जो आज सूरत हाल है, जिस तरह अदारे इमरान खान के पीछे खड़े हैं, अगर इस तरह दीगर सिविलियन हुकूमतों में भी उसका 100% भी हो जाए तो आज पाकिस्तान तरक्की में, मईशत में, दीगर जो चैलेंजेस है उनसे निकल के बहुत आगे निकल जाता है। मोहतरमा मरीम नवाज़ की 2 क्लिप आज सारा दिन मैं देखता रहा। एक उनकी गाड़ी का क्लिप है चंद दिन पहले का, जब उन्होंने कहा कि जो मुज़ाहमत होगी, जब रेजिस्ट करेंगे, जो पावर होती है, पावर से बात करती, एक उन्होंने ये जुमला कहा कि ताकत से बात करती है। दूसरा उनका वो क्लिप है जहाँ वो कहती हैं कि हमने PMLN को मुज़ाहमत की जमात बना के दिखा दिया है, लोग समझते हैं कि मुज़ाहमत की जमात नहीं। इसका क्या है? मैं दोनों चीज़ें अर्ज़ कर, शहबाज शरीफ साहब पे ये है कि वो इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं कर रहे। नहीं, मैं अर्ज़ करता हूँ, 2 सवाल हैं आपके। आपने एक फरमाया कि मरियम बीबी ये कह रहे हैं कि हम जब बराबर या ताकतवर जो दोनों होते हैं उनमें मफाहमत होती है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि एक ताकतवर बंदा जो है उसके साथ कमज़ोर की मफाहमत कैसी? वो नौकरी तो करेगा मगर मफाहमत नहीं, मफाहमत बराबर के लोगों में होती है, या समझा जाए दूसरे को भी आईनी कानूनी तौर पर अगर 2 फरीक के दरमियान कोई समझौता हो रहा है, कोई मफाहमत हो रही है, तो बराबरी की सतह पर होगी उनकी ताकत, तो तब वो आगे चल सकेंगे, अदरवाइज़ नौकरी होगी। अब आ जाए जो आपने सवाल किया कि बीबी मरियम का ये कहना है कि अब मुस्लिम लीग नून जो है वो मुस्लिम लीग नून नहीं रही, ये बात दुरुस्त है। यही बात हम कहते हैं कि डस्का में जिस तरह इन्होंने इलेक्शन चुराया था तो उसके बाद लोगों ने मज़ाहमत की। इन्होंने इलेक्शन जीता भी तो है ना, जो अभी रिसेंटली जीता है इन्होंने सियालकोट में, एक PP का, PP 38 का। मोहित साहब, मैं यही आपसे फिर सवाल कर लेता हूँ, मुझे ये बताएं कि 2-3 माह पहले उसी डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में आप इलेक्शन चुराने पर मजबूर होते हो और आवाम खड़े हो जाते हैं और आप नतीजा बदलने की कोशिश में कामयाब नहीं होते। इलेक्शन कमीशन के नोटिस पर दोबारा इलेक्शन होता है और मुस्लिम लीग नून जीतती है। और क्या वजह हो गई है कि भाई 2 माह बाद महंगाई कम हो गई है, मकबूजा कश्मीर आपने आज़ाद करवा लिया है, इसका फ़र्क पड़ गया, या आपने काजी ईसा फायज से जो सलूक किया है उस पर कौम से माफ़ी मांग ली है, नवाज शरीफ को जो सजा दिलवाई थी उसमें माफ़ी मांग ली है, क्या आपने गुल खिलाया है? अच्छा, ये एक तो ये कह रहे हैं कि हम एक ताकत बन रहे हैं ताकि हम नेगोशिएट कर सकें आपके साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ, इदारों के साथ, हम एक पॉलिटिकल पावर गेन कर रहे हैं, पॉपुलैरिटी की पावर, लोग हमारे साथ खड़े होंगे तो हमें बेहतर डील मिलेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, बातें बहुत सारी होगी। सबसे पहले तो ये कि आप कह रहे हैं कि हमने ऐसा क्या कारनामा किया है जिसकी वजह से क्या जो नवाज शरीफ को सज़ा दिलवाने के ऊपर, नवाज शरीफ को सज़ा जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 5 बेंच के जजेस ने दी है, जिन्होंने उनको सिसिलियन माफिया गया, जहाँ पे आपके पास सिर्फ कतरी खत है और ये भूल जाते हैं, इनकी मेमोरी बड़ी शॉर्ट है कि ये पानामा के केसेस हमने नहीं बनवाए थे, ये इंटरनेशनल वो थे और उन्होंने अभी का कह रहे हैं कि मैं अभी 38 में आपको कामयाबी जो मिली है, क्या वजह? मैं उसकी बात बता रही हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद ये कहते हैं कि जी पकड़ा तो पानामा में से कुछ नहीं और अकामा के ऊपर जो है वो इनको सजा मिल गई। हालांकि अकामा के ऊपर भी इतना प्राउड होने की कौन सी बात है कि आप एक मुल्क के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हो, आप सबसे बड़ा पोर्टफोलियो जो है पब्लिक ऑफिस एंजॉय कर रहे हो और आप दूसरे मुल्क के चपरासी हो, ये तो और एम्बैरेसमेंट है, इसके ऊपर तो आपका स्टैंड ही नहीं लेना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप कहते हैं कि जो इदारों ने किया आज तक इदारे अपने हदूद में रहे, तो जिस तरह ये कहते हैं ना हजूर ये है वो जराए, तो हजूर वो आप ही थे जो इदारों के साथ किनायवंज हो जाया करते थे, जो इदारों को मिलायन किया करते थे, इदारों को फोन किया करते थे कि आपके हक में फैसले करें, और अगर आप फैसले नहीं करते थे तो आप उनको मिलायन करते थे कि अंदर बुख से भरे हुए जज साहिबान बैठे हुए हैं, अगर आपके हक में फैसला नहीं है तो आप पथराव करते हैं आपके कोर्ट्स के ऊपर, ये आप ही हैं। आप कहते हैं ना बयानियों के पीछे तो लोगों ने 35 साल, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बयानियों के पीछे 23 साल की जिंदगी गुजार दी, आज भी उसी कहते हैं वही रिपीट करते हैं। नेल्सन मंडेला को देख ले, बड़े बड़े आप लीडरान को देखे जिन्होंने बयानी के ऊपर। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि आप कहते हैं ना कि मरियम या शहबाज शरीफ का झगड़ा है, पॉपुलैरिटी का अगर झगड़ा करना तो फिर आतिफ असलम से आप कॉन्सर्ट करवा लो, लाखों लोग वहां पे जमा हो जाएंगे, किसी और सिंगर से करवा लो। बात ये कि आपको प्रैक्टिकली सियासत में सीरियस कितना कौन लेता है। आप कह रही हैं कि मरियम नवाज की पॉपुलैरिटी मैटर नहीं करती, शहबाज शरीफ साहब की लेजिटिमेसी मैटर करती है कि वो प्रेसिडेंट हैं, सीनियर हैं, ये कह रही हैं? मैं डॉक्टर साहब कहना ये चाहती हूँ कि असल में PMLN इस वक्त फेडरेशन की जमात नहीं रही है, ये अपने बयानिए के बोझ से, अपने करप्शन के बोझ से और मोरूसी सियासत से और अपनी छोटी सोच से नहीं निकल सकती। फेडरेशन की जमात नहीं, अब नहीं है ना, अब
اب دیکھیں پے در پہ شکست، عوام نے ان کو ریجیکٹ کیا، گلگت بلتستان میں یہ ریجیکٹ ہوئے، سب سے زیادہ سینٹ کے اندر ان کو لاس ہوا، پھر کشمیر کے اندر آج ہمارے 32 جو ہیں ہمیں کلین سویپ وہاں سے ملا ہے، یہ تو 3rd 4th نمبر کے اوپر آئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا بیانیہ پہلے تو یہ ڈیفائن کرے نا کہ آپ کا نظریہ کیا ہے جس کے 50 زندگی گزارتے ہیں. آپ کا نظریہ ہے کہ آپ رات کو شجاعت ہاشمی کے ساتھ اس میں جیل میں بیٹھے ہوئے ہوں اور رات کو آپ جدہ نوٹ لے کے پیسے کے نوٹ لے کر بھاگ جائیں. ایک سیکنڈ، صبح آپ کہیں کہ میری مفاہمت ہے، صبح کی میری مفاہمت ہے، رات کو آپ کی مفاہمت ہے. سب یہ کہہ رہی ہیں کہ بیانیہ ہو یا کوئی اور لفظ ہو، بنیادی طور پہ جو حکمت عملی یا اسٹریٹجی رہی ہے پی ایم ایل این کی گزشتہ چند مہینوں میں، سینٹ کے الیکشن دیکھ لیں، گلگت بلتستان کے دیکھ لیں، آزاد کشمیر کے دیکھ لیں، وہ ورک نہیں کر رہی. چیز ریزلٹس آپ کو نہیں مل رہے. ہر دفعہ آپ اس کو ڈیفائن کرتے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں، رزلٹ آپ کے پاس نہیں ہے، پوزیشن آپ کی کمزور ہوتی چلی. یہ معید صاحب بالکل زرتاج بات ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ سینٹ کا الیکشن آپ دیکھیں، پی ڈی ایم بنانا، حکومت کو چیلنج کر دینا، سوچنا کہ حکومت گر جائے گی وغیرہ وغیرہ چیزوں نے ورک نہیں کیا. مولانا مریم، بلاول اتحاد، یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ فیل ہو گئیں. اگر معید صاحب مجھے عرض کرنے کا موقع دیں، میں یہی عرض کرنے لگا ہوں کہ زرتاج بی بی نے یہ بات درست کہی ہے اور ہم بھی کوئی غلط نہیں کہہ رہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ سینٹ کے الیکشن میں اکثریت ہونے کے باوجود ہم عدم اعتماد کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے. آپ پی ڈی ایم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ پی ڈی ایم میں ایک جماعت نے یہ کہا کہ پنجاب میں یا مرکز میں عدم اعتماد لایا جائے تو کامیاب ہو سکتا ہے. ہمارا موقف یہ تھا کہ جب تک طاقتور لوگ اعتماد میں نہ ہوں اس وقت تک اکثریت ہونے کے باوجود آپ عدم اعتماد کامیاب نہیں کروا سکتے. اور اگر طاقتور لوگوں کو اعتماد میں لے کر آپ نے عدم اعتماد کی تحریک کو کامیاب کروانا ہے تو اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہمارا تو موقف یہ ہے کہ اداروں کو کسی طور پر بھی سیاست میں انوالو نہیں ہونا چاہیے، ان کو آئینی حدود میں رہنا چاہیے. تو اگر ان سے مدد لے کر ہم نے کسی کے خلاف عدم اعتماد کرنا ہے تو پھر عمران خان کو آپ کس طرح غلط کہہ سکتے ہیں؟ پھر آپ ان کی حکومت کو کیسے غلط کہہ سکتے ہیں؟ جو ان کے لیے غلط ہے میرے لیے صحیح کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح یہ میں عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ یہ آج قومی جماعت نہیں رہ گی، یہی المیہ ہے کہ اگر آپ یہ نہیں کہ فیڈرل جماعت نہیں رہی. میں بریک ایک لے لوں، ویسے یہ پوائنٹ آپ کا انٹرسٹنگ ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. اب ڈسکشن تھوڑا سا پک کر رہی ہے، بریک کے بعد اس کو آگے بڑھاتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک، ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. دیکھیے زرتاج بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ آپشن تھی، یعنی مجھے جو سمجھ آئی ہے، میاں جاوید لطیفی کہہ رہے ہیں کہ پی 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 نے ہمیں یہ آفر کی کہ ہم نو کانفیڈنس ووٹ لاتے ہیں عمران خان حکومت کے خلاف، لیکن وہ تبھی ممکن ہوتا اگر ان کو سسٹم کی سپورٹ ہوتی، اور انہوں نے پوائنٹ آف پرنسپل پی ایم ایل این نے اسے ریفیوز کر دیا. یہ کہتے ہیں ہم ایک ایسی پرنسپل کی پالیٹکس کر رہے ہیں جس کے ذریعے ہم عوام کے سامنے اپنی ساکھ میں اور اپنی طاقت میں اضافہ کر رہے ہیں، جس کو کہ ہم استعمال کریں گے کسی سٹیج پہ آ کے. جو مجھے سمجھ آئی ہے ان کی بات سے. میں ڈاکٹر صاحب کو بات بتاؤں، ہاں ٹھیک ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بات بتاؤں، اگر فرض کر میاں جاوید لطیف صاحب تو اس حد تک سوچتے ہیں، بڑی بات ہے. کیونکہ دیکھیں نا، اصل بات تو یہ ہے کہ فضل رحمان صاحب کے کندھے کے اوپر سیاست کرنے والے جماعت جو چاہ رہی تھی کہ پی ڈی ایم کے طریقے سے کسی طریقے سے پرائم منسٹر عمران خان کو، جس نے 1.70 کروڑ ووٹ لیا، اس کو کسی طریقے سے گرایا جائے، تو وہ تو ویسے وصول کی سیاست کرتے ہیں. اب اصول کی سیاست مولانا ایک ٹھیک ہے، مولانا ایک نیگیٹو پوائنٹ آ گیا آگے، ٹھیک ہے نا. اب اصول کی سیاست کرنے والا اگر وصول کی سیاست نہ کرے تو میں تو نہیں مانتی ہوں. یعنی ہاں ان کے اوپر بھی الیگیشن ہے کہ انہوں نے مصر سے اور پتہ نہیں کہاں سے پیسے لیے جو ان کے اپنے ساتھیوں نے دیے ہیں. اگر انہوں نے اصول کی سیاست کرنی ہے نا تو پھر ان کو اس بات کی تلافی یا قوم کو بتانا پڑے گا کہ انہوں نے کیوں بے نظیر بھٹو کی حکومت کو گرانے کے لیے $10 ملین اسامہ بن لادن سے لیے. اور بڑی پرانی بات ہو گئی، وہ یہ کہیں گے کہ پرانی بات ہوگی. ڈاکٹر صاحب ہسٹری کبھی نہیں بدلتی، ہسٹری کبھی نہیں بدلتی. یہی تو بات ہے کہ آپ نے جو، اور سب سے بڑی بات ہے کہ پولیٹیکل پارٹی اور لیڈران کو تو ایسے فیصلے کرنے چاہیے جس کے پر مورل اتھارٹی سب سے بڑی ہوتی ہے. اچھا چلے ہم آگے بڑھتے ہیں. سیکنڈ میں بات یہ کرتی ہوں کہ چونکہ اصل میں پی ایم ایل این ناکام ہو گئی ہے کس چیز میں؟ پرائم منسٹر عمران خان کو ناکام کرنے میں. آپ کا مطلب ہے کہ پی ڈی ایم گلگت بلتستان ایگزیکٹلی ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ آئے، 176 کے بجائے ہم نے 178 ووٹ لیے. انہوں نے ہر وہ طریقہ کیا ہے کہ کسی طریقے سے پرائم منسٹر عمران خان کو گرایا جائے، وقت کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو ختم کیا جائے. تو اگر آپ کی اصولی سیاست صرف یہ ہے
کہ آپ نے جب تک ووٹ کو عزت دینی ہے اگر آپ پرائم منسٹر بنتے ہیں. اگر آپ پرائم منسٹر نہیں بنتے ہیں تو پھر آپ حمداللہ محب سے بھی مل لیتے ہیں پاکستان کے خلاف, جو پاکستان کو اتنی بڑی گالیاں دے جو میں نہیں بول سکتی ہوں, آپ اس کے ساتھ بھی مل لیتے ہیں. یہ کس قسم کی سیاست ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی ذات سے, اپنی کرسی سے, اپنے مفاد سے اور اپنی موریشیس سے تو آگے نکلنا ہی نہیں چاہتے ہیں. اگر اس کے آگے کچھ لوگوں کو PMLN کے اندر نظر آ رہا ہے کہ ہم نے کبھی پاکستانیت کی بات کرنی ہے تو اچھی بات ہے. آج بھی پرائم منسٹر صاحب نے ان کو ہمیشہ سے کہا ہے, ابھی بھی ہم کہہ رہے ہیں, ان کو آفر ہے کہ آپ آئیں, الیکٹورل ریفارمز کے اوپر بات کریں, ہمارے ساتھ آ کے بیٹھیں. کیونکہ اگر وقت کا 3 دفعہ کا پرائم منسٹر لندن سے بیٹھ کے سیاست کرتا ہے تو پھر اوورسیز پاکستانیوں کو بھی حق دیں, اس کے اوپر بیٹھیں. اگر آپ نے ہر الیکشن کو متنازع بنانا ہے اور آپ نے دھاندلی والی نہیں کر رہی, جو خرید و فروخت میں آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ شامل تھے سینٹ کے اندر, وہاں سے آپ نے مار کھائی, آپ تجویز کنندہ تھے. اگر آپ نے وہ نہیں کرنی تو آپ ای ووٹنگ کے اوپر آئے ہمارے پاس. الیکشن کمیشن کو اگر آپ نے آزاد کرنا ہے, آپ نے اس کو امپاورڈ کرنا ہے تو آپ ہمارے ساتھ اس سیاست کے اوپر آئے. لیکن اگر آپ نے ہر چیز کے پیچھے یہ مفاد کرنا ہے کہ میرے کیسز ختم کر دیں, مجھے NRO مل جائے, ورنہ تو جمہوریت کو خطرہ ہے, نہیں تو پاکستان خدا نخواستہ ہی ہو جائے گا. حمداللہ محب سے ملنے سے پاکستان ختم نہیں ہوگا. آپ کی ساکھ کو ضرور خطرہ محسوس ہوا ہے, آپ کی ساکھ کے اوپر ضرور سوال آئے ہیں. کہ یہ جو اصول کی سیاست کا آرگومنٹ آپ ڈیولپ کر رہے ہیں, یہ تو آپ پوسٹ ہاک یعنی آفٹر ورڈز ایک ڈیولپ کر رہے ہیں, ورنہ ہر قسم کی جو کوشش بے اصولی پہ تھی, مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل جانا, بلاول سے مل جانا, PDM بنانا, خوفناک جلسے کرنا, ہر دفعہ دعویٰ کرنا حکومت گرنے والی ہے, نو ووٹ کانفیڈنس کی کوشش کرنا سینٹ میں, وہ سب چیزیں اب ناکام ہو گئی ہیں. تو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پرنسپل کی سیاست کر رہے ہیں, مطلب ورنہ محب اللہ اس کو محیب کو ملنا جو ہے, وہ حمداللہ محیب وغیرہ کو ملنا, یہ سب ان پرنسپل چیزیں. نہیں, میں گزارش کر دوں, میں بہت دور نہیں جاتا, مگر 99 میں آپ کو یاد ہوگا کہ کس سال ہو گئے بینر لگے تھے عمران خان کے اور طاہر القادری کے کہ پہلے احتساب پھر انتخاب. 99 میں ابھی حکومت تھی نواز شریف کی, اور انہوں نے جگہ جگہ پوسٹر. اچھا, تو ہمیں یاد ہی نہیں کسی کو. آپ کو یہ کون سے مہینے کی بات ہے؟ آپ کی عمر اتنی نہیں ہے. یہ 99 کون سا مہینہ ہے جب دونوں اکٹھے تھے؟ بلکہ 98 کے اینڈ پہ انہوں نے لگا دیے تھے, اور 1 سال پورا یہ پوری کیمپین چلاتے رہے. اپریل سے جولائی کے درمیان ہوا ہے کارگل, جون جولائی اپریل 1999 میں. آپ 1999 کی بات کر رہے ہیں؟ یس میم. اس وقت عمران خان اور طاہر القادری میں اتنی قربت ہوا کرتی تھی. ہاں, یہ اس وقت بھی کزن تھے. اور اگر ہسٹری چیک کر لیتے ہیں. اچھا چیک کر لیں, کیونکہ آپ تو بہت چھوٹی ہوں گی, مگر نماز تو نواز شریف صاحب نے ہی طاہر القادری کے پیچھے. آج بھی ہم کہتے ہیں نماز پڑھنا تو گناہ نہیں ہے اس کے پیچھے, لیکن 14 عورتوں کو گولی مارنا بھی. 1991 میں عمران خان اور اچھا, کیوں میں القادری کی اتنی قربت کب تھی؟ نہیں, میں جو بات کہہ رہا ہوں نا, میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں, اور اس کا ثبوت بھی اگر آپ کے پاس. مقصد کیا آپ کا پوسٹر لگائے پھر کیا؟ اس کا مقصد بھی یہی تھا, ابھی گورنمنٹ تھی نواز شریف کی, کہ غیر آئینی طریقے سے اس گورنمنٹ کو ختم کیا جائے. میں یہ اصل میں کوٹ میں نے کیا ہی اس لیے ہے کہ یہ وجہ تھی اس وقت. اور پھر آپ نے دیکھا کہ 2002 میں جب انتخابات ہوئے تو کیا احتساب ہو گیا تھا؟ کیوں حصہ لیا الیکشن میں عمران خان صاحب نے؟ اور پھر 1 سیٹ لے کر آپ پرائم منسٹر کی خواہش کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک دوسرا مجھے میں آپ سے 2008 کے انتخابات میں عمران خان نے حصہ نہیں لیا. 2008 کے انتخابات میں کوئی پرویز مشرف اس طرح کی وہ جو اس کو وعدے وعید کیے گئے تھے وہ نہیں تھے. آپ کو یاد ہوگا, یہ پھر ہو جائے گا کہ ضیاء اللہ کون تھا, ایوب خان کون تھا, مگر میں ریفرنڈم کی بات ہی نہیں کرتا. پالیٹکس میں پرنسپل نہیں ہو سکتے. میں ہاں نہیں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں پرنسپل ہونے چاہیے. میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ احتساب ہونا چاہیے, مگر آپ اگر جہانگیر ترین سے لے کر معلم جبہ تک اس طرح کا احتساب کریں گے تو کوئی نہیں اس کو مانے گا. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے پرنسپل کی بات کی نہیں, ہم خواہش بھی کرتے ہیں, عمل بھی کر رہے ہیں. ہم یہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو آج بھی ہٹانا حکومت سے ایشو نہیں ہے. اگر آپ نہیں ہٹانا چاہتے غیر آئینی طریقے سے, ہم نے اس کے خلاف احتجاج کیا, ہم نے مارچ کیا. نہیں, پھر جو مولانا اور آپ کا الائنس تھا وہ تو یہی تھا نا کہ ایسے حالات پیدا کر دو کہ عمران خان سڑک گر جائے. ایسے حالات پیدا کر دو کہ غیر آئینی طریقے سے جو اس کو سپورٹ دی جا رہی ہے آئینی اداروں کی طرف سے وہ نہیں
ملنی چاہیے وہ ہٹ جائے تو یہ 2 دن نہیں 2 گھنٹے نہیں نکال سکتا. یہی ہم جو ہاں سے ہم نے سوال شروع کیا تھا 40 منٹ میں وہ نہیں نکل سکا. محترمہ مریم نواز اپنے آپ کو پاپولر بنا رہی ہیں ایک عام ووٹر کے لیے. شہباز شریف صاحب اصولوں کے ساتھ لیجٹمیسی کی پالیٹکس کر رہے ہیں, فیڈریشن کی پالیٹکس کر رہے ہیں. ان دونوں میں سے کون سی صحیح ہے؟ اچھا میں ایک آپ کو عرض کر اس کا جواب نہیں کوئی دیتا. نہیں میں دیتا ہوں. ایک طرف بھیڑی اور ایک طرف کھائی, آپ نے کیسا سوال ان سے پوچھ لیا ہے؟ اجازت دیں گے؟ جی 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 بولے, چوز کریں. جی بہت شکریہ آپ کا. اچھا میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں کوئی شخص خود کو پاپولر نہیں بنا سکتا. پاپولر عوام ہی بناتے ہیں جس کو پسند کرتے ہیں. اور اگر آپ کے موقف کو, آپ کے اصول کو کوئی پسند کرے گا تو ظاہر ہے آپ کے فالوور بڑھیں گے. آپ بے اصولی کریں گے تو پیچھے ہٹ جائیں گے. اب آ جائیں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ شہباز شریف اصولی بات کر رہے ہیں, بات مریم نواز بھی اصولی کر رہے ہیں اور شہباز شریف بھی وہی بات کر رہے ہیں. آپ الفاظ کا چناؤ میں اور کر رہا ہوں, لہجہ آپ کا کچھ اور ہے. کیسے کر رہے ہیں؟ شہباز شریف صاحب دھیمے الفاظ میں بات کرتے ہیں. وہ آزاد کشمیر کے الیکشن میں اس قسم کی زبان استعمال کرنے کے خلاف بات کھڑے ہوئے ہیں. انہوں نے اس پہ کوئی پریس کانفرنس نہیں کی دھاندلی واندلی کا کیا کہ انہوں نے تو ایسی کوئی چیز نہیں کی نا اس کے اوپر, جیسا باقی ساری احسن اقبال صاحب نے کیا ہے یا صادر انہوں نے خان عباسی صاحب نے کیا ہے. تو وہ فیڈریشن کی سیاست کر رہے ہیں. مریم جو ہیں وہ پاپولیرٹی کی سیاست. آپ نے دوسری دفعہ یہ کوٹ کیا ہے فیڈریشن کی سیاست. میں یہ کہتا ہوں کہ جب قومی جماعتوں کو توڑا جاتا ہے تو ملک کمزور ہو جایا کرتے ہیں, اور جب قومی لیڈر کو مارا جاتا ہے تو اس وقت بھی ملک کسی حادثے کا سبب بن سکتا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ جو فیڈریشن کی بات کرتا ہے, جو قومی ایشوز کی بات کرتا ہے, اس کو تو غدار بنا دیا جاتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ مریم نواز شریف جو کشمیر میں الیکشن کمپین کی, جس کو آپ کوٹ کر رہے ہیں, اگر کوئی تھپڑ مارنے کی بات کرے گا تو کہ میں دوسرا گال اس کے آگے کر دوں گا؟ یہ میں نہیں کر سکتا. اور کوئی آپ اگر کر سکتے ہیں, کوئی اور کر سکتا ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے. مگر میں یہ کہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ جس الیکشن کمیشن نے آپ کے وزیر کو روکا, آزاد کشمیر کے گنڈا پور کو روکا کہ آپ وزیر صاحب نہیں ہیں یہاں تشریف لائیں, اس کو آپ کا پرائم منسٹر اپنے جہاز میں بٹھا کر لے جاتا ہے. اور اس چیف الیکشن کمیشن کا کیا کریڈیبلٹی رہ گئی, کیا اس کا رہ گیا کہ اس کی کوئی بات مانے گا؟ آپ تو منہ چڑھا رہے ہیں قانون کو, آپ منہ چڑھا رہے ہیں چیف الیکشن کمیشن کو, اور پھر کہہ رہے ہیں اصلاحات لانی چاہیے. اور بھائی نیت پہلے درست کریں. مریم نواز اور شہباز شریف ایک پیج پہ ہیں, صرف ایک پیج پہ بولنے کے انداز میں فرق ہے. بھائی اتنا فرق ہے؟ مطلب میں کچھ تو لے لوں آپ سے. بالکل ہم ایک آئین قانون کی بالادستی شہباز شریف بھی چاہتے ہیں, مریم نواز شریف بھی چاہتی ہیں. ہاں یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ میرے گال پہ اگر کوئی تھپڑ مارے گا تو میں تو اس کا جواب دوں گا. بات کرنے کے انداز میں فرق ہے, باقی اصول دونوں کا ایک ہے. باقی مجھے نہیں پتا. میں یہ چاہتی ہوں کہ 2023 تک اللہ کرے پی ایم ایل این کو مریم نواز ہی لیڈ کرے, کیونکہ جو ڈینٹ پی ایم ایل این کو ہم نہیں پہنچا سکے وہ نواز شریف کو کا بیانیہ اور مریم نواز کی جو یہ حرکتیں ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی پولیٹیکل جی لوگوں کو کراؤڈ پل کر لیتے ہیں مگر ووٹ تو وہ لے نہیں سکتی ہیں, الٹی سیدھی باتیں کرتی ہیں, پاکستان کے اداروں کو پر قدغن لگاتی ہیں. تو انشاءاللہ ان کی یہی سیاست رہی تو 2023 میں بھی ہم پورے کے پورے پاکستان میں کلین سویپ کر دیں گے. ہمیں یہ سوٹ کرتی ہے. میں تو بار بار کہتی ہوں اگر کونسلر لیول کی خاتون کو آپ نیشنل لیول پہ لے جائیں گے تو انجام یہی ہوگا جو آج پی ایم ایل این کا ہے. کونسلر لیول کی خاتون کو نیشنل لیول پہ لے جائیں گے. وقت ہمارا ختم ہوا. میاں جاوید لطیف صاحب کا, جناب زرداد گل صاحبہ کا, اسی طرح بیرسٹر اعتزاز احسن کا اس ڈسکشن میں شامل ہونے کا بہت شکریہ. جو معمہ اس وقت ہے پاکستانی سیاست میں وہ پی ایم ایل این کی اندرونی سیاست کہاں کھڑی ہے, کس نہج پہ کھڑی ہے, اور وہاں کیا ایک اس وقت ایک ریلیشن شپ ایگزسٹ کرتا ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ کے درمیان میں اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ. یہ کیسی صورتحال ہے جس پہ چہمگوئی ہے, رومر ہے, ڈسکشن ہے, اس کی حقیقت کیا ہے وہ ہمیں ٹھیک طرح سے پتہ نہیں ہے. آج اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.